बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 487 नंबर बायत वज़ादा रज़ीन, यहाँ से हमारा ये सबक था। इमाम रज़ीन ने यह हदीस बयान की है कि क़ाला ज़ादा बअज़ुर रुवाती फ़ी क़ौली उमर, बाज़ रावियों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के इस कौल में मज़ीद इजाफ़ा किया है। पीछे बात चल रही थी कि ये दो सहाबी हैं जो एक हौज पर आते हैं और आके उनमें से एक सवाल करते हैं कि बताओ, अगर ये तुम्हारे इस हौज पे कोई दरिंदे वगैरह तो नहीं आते? तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो से कहते हैं कि या साहिब अल हौज, ए हौज वाले, तुम हमें ये ना बताओ दरिंदे आते हैं या नहीं आते। तो ये पानी जो है वो कसीर है, ये नापाक नहीं होता। तो एक इनमें हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो और दूसरे थे हजरत अमर इब्न आस रदी अल्लाह तआला अन। तो हजरत उमर ने जो कहा था ना कि ना बताओ हमें, साथ ही कहा कि इन्नी समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, मैंने अल्लाह के नबी कहते हुए सुना। आपने फरमाया था लहा मा अखदत फी बुतूनिहा, जो वो अपने पेटों में ले गए वो उनका, जानवरों का, दरिंदों का। फमा बाकिया, और जो बाकी बच गया है, फहुवा लना तुहूरुन व शराबुन, वो हमारे और पीने के काबिल है, पिया जा सकता है। तो वो ज्यादा पानी है, उसमें दरिंदे मुंह लगा जाएं, उसमें कोई नजासत गिर जाए तो उससे वो नापाक नहीं होता। हजरत अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी से ये पूछा गया, अनिल हयादी अल्लती बैन मक्का वल मदीना, का और मदीना के दरमियान हौज हैं, तारिदुहा अस्सिबा वल किलाब वल हुमर, वहां तारिदुहा आते जाते हैं, अस्सिबा दरिंदे, वल किलाब कुत्ते, वल हुमर और गधे, यानी ये सारे वो हराम जानवर हैं। ये आते हैं, कुत्ता तो नजस भी है इसी तरह। तो क्या इनके पानी ये पीते हैं, उसमें मुंह लगाते हैं, इससे वो हौज का पानी नापाक तो नहीं हो जाएगा? तो अनिक तो हरी मिन्हा, उन हौजों की तहारत के बारे में पूछा गया। फरमाया लहा मा हमलत फी बुतूनिहा, जो वो अपने पेटों में ले गए वो उनका, वाला ना मा गबरा तहूरुन, और जो बाकी पीछे बच गया है वो पाक है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऊपर वाली रवायत ही का माना है। उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ला तग तसिलु बिल माइल मुशम्मस, जो धूप से पानी गर्म हुआ है उससे गुस्ल ना करो। फ़इन्नहु यूरिसुल बरस, इससे जो है वो बरस की बीमारी हो जाती है। तो लेकिन ये रवायत साबित नहीं है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, तो लेकिन वो भी साबित नहीं है। तो बहरहाल जो कायल हैं तो वो भी कहते हैं ये नापसंदीदा है, कोई हराम की बात नहीं है। अक्सर उलमा तो कहते हैं कि कोई ये मकरूह भी नहीं है, चूंकि ये हदीस साबित ही नहीं है, कौल भी साबित नहीं है, तो लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता बाज़ उलमा कहते हैं कि ये जो है वो मकरूह है। अगला ये बाब है ततहीरुन नजासात, के नजासतों को पाक कैसे करना है। ये पहली रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदा शरिबल कल्बु फी इनाई अहादिकुम, जब तुम में से किसी के बर्तन में कुत्ता पी जाए, मुंह लगा जाए, वालागा के लफज भी है बाज हदीसों में, मुंह लगा जाए, चाट जाए, फल यगसिलहु सब अमरातिन, तो उसको 7 बार धोए। ये जो खास तौर पे है ना कि कुत्ता मुंह लगा जाए तो 7 बार धोना है,
تو اس لیے کہ وہ اس کے جو منہ میں ہوتے ہیں نا جراثیم، وہ برتن میں آ جاتے ہیں. تو اب اگر ایک دو بار دھونے سے وہ جراثیم اگر ختم نہیں ہوا تو خدشہ ہے کہ اسی کو انسان استعمال کر لے اور وہ جراثیم جو ہے وہ انسان کے معدے میں چلا جائے اور وہ اس میں وہ اثرات ہوں. بعض اوقات بولا پن ہوتا ہے، دیکھیں نا کتا جیسے کاٹ لے تو وہ باقاعدہ انجیکشن لگوائے جاتے ہیں کہ جی وہ بولا پن اس میں مؤثر نہ ہو جائے. تو ایسے ہی وہ جراثیم اگر اس طریقے سے آ جائے تب بھی یہ خدشہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے دیکھیں اس طرح کی احادیث دلیل ہے کہ یہ احادیث رسول بھی یہ صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی سوچ فکر نہیں ہے بلکہ اللہ کی وحی ہے. دیکھنا یہ اس طرح کی بات ہے. اس وقت کون سی سائنس تھی، کس نے تجربہ معاملہ پیش آتا ہے. تو پھر خاص طور پہ یہ کہنا کہ وہ مٹی سے دھونا ہے، جیسے آگے آ رہا ہے فی روایت لمسلم قال طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کا برتن کو پاک کرنا، اذا ولغ فیہ الکلب، جب اس میں کتا چاٹ جائے، ان یغسلہ 7 مرات، وہ یوں ہے کہ اس کو 7 بار دھوئے، اولاہن بالتراب، اور پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ. تو اب اس میں دیکھیں آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جو جراثیم کو چیز ہے وہ مٹی ہے. اچھے سے اچھے صابن سے کوئی چیز دھو لیں تو وہ جراثیم اتنے ختم نہیں ہوتے جتنے مٹی سے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ سائنس کس نے تجربہ کیا تھا یہ؟ تو اس طرح کی یہ باتیں یہ دلیل ہے کہ احادیث رسول بھی اللہ کی وحی ہے، یہ وحی خفی. تو اس میں آیا کہ اولا ہننا بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھوئے تاکہ وہ اچھی طرح جو ہے وہ صفائی ہو جائے اور وہ جراثیم نہ رہے. اگلی روایت ہے وعنہ قال قام اعرابی فبال فی المسجد، ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا. فتناولہ الناس، تو لوگ اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے. فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا دعوہ، چھوڑو اس کو، نہ روکو اس کو. وحریکو علی بولہ سجلا من ماء، اور اس کے پیشاب پر جو ہے پانی کا ایک ڈول ڈال دو. سجلن کہا یا ذنوبن کہا، منع ایک ہی ہے. فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم آسانی کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے نہیں. تو اس لیے کہ وہ تو بیٹھ گیا تھا. اب اگر اس کو روکا جاتا تو ایک تو یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو جاتا، زبردستی جو پیشاب کو وہ روکتا تو اس کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن جاتا، بیماری کا سبب بن جاتا. دوسرا اگر وہ اسی طرح اٹھتا تو وہ گندگی اور پھیلتی جاتی، وہ زمین پہ جو ہے گرتی جاتی، وہ پیشاب گرتا جاتا. تو تیسری چیز جو یہاں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کچی جگہ ہے مٹی وغیرہ تو اس کو اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ مٹی اتنی اٹھائیں جہاں تک نیچے پانی جذب ہو گیا ہے پیشاب، نہیں بلکہ اس کے اوپر پانی بہا دے. بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے کیونکہ پانی بہانے سے تو کیا ہوگا، وہ اور پھیل جائے گی نا، پیشاب اور پھیل گیا جگہ پر، تو پاک کیسے ہو گیا؟ اصل میں وہ پہلے تھوڑی جگہ تھی، اگر وہاں وہ نجاست رہتی تو وہ غلیظ ہوتی، اس سے بدبو پیدا ہو جاتی، اور اب جب اس پہ پانی ڈال دیا تو وہ ہلکی ہو گئی، پھیل گئی نا، تو وہ خفیف ہو گئی ہے. اب وہ خشک ہو گئی تو بس اس سے وہ بدبو نہیں آئے گی. تو اس لیے یہ کیا کہ اس پر وہ پانی کا ڈول بہا دیا. اور چوتھی بات جو ہے اس حدیث میں بیان ہوئی وہ ہے کہ یہ شفقت اور محبت دعوت کا یہ جو اسلوب ہے نا، دیکھیں یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ متاثر ہوا، مسلمان ہو گیا اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلم کو ہی نہیں دیکھا. ما زجرنی ما قہرنی ما ضربنی، مجھے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، مارا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہی چیز جو ہے ان کے ایمان لانے کا سبب بن گئی. اگلی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بینما نحن فی المسجد، اس دوران کہ ہم مسجد میں تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، اس جاء اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا، فقام، کھڑا ہوا، یبول فی المسجد، اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا. فقال اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہ مہ، صحابہ نے کہا رک جا بھائی، نہ کرو ایسا، رک جاؤ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تظریموہ، اس کو جھڑکو نہیں، دعوہ، چھوڑو اس کو، کرنے دو اس کو جو کر رہا ہے.
فترکوہ، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، حتی بالا، یہاں تک کہ اس نے پورا پیشاب کر لیا۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاہ، پھر اللہ کے نبی نے اسے بلایا اور فرمایا ان هذه المساجد، بھئی یہ مسجدیں، لا تصلح لشیء، لا تصلح لشیء من هذا البول والقدر، یہ ان میں یہ کوئی گندگی یا پیشاب یہ درست نہیں ہے، انما ہی لذکر اللہ، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پیشاب کیا جائے یا گندگی پھیلائی جائے، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں، او کما قال رسول اللہ، یا اللہ کے نبی نے اسی طرح کے الفاظ فرمائے، قال وامر رجلا، پھر آپ نے ایک شخص کو حکم دیا، من القومی، قوم میں سے، فجاء بدلو من ماء، وہ ایک ڈول پانی لے آیا، فسنہ علیہ، تو آپ نے اس پانی پر، اس پیشاب پر اس کو ڈال دیا، بہا دیا، تو یہ ہے وہ کچی اگر مٹی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ، اور اگر وہ آج کل جیسے یہ فرش وغیرہ ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے اس پر پانی بہا کے اس کو جو ہے وہ دور کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں وہ جزم تو نہیں ہوتا۔ 493 نمبر روایت ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راوی ہے، فرماتی ہیں سألت امرأۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نے اللہ کے نبی سے پوچھا، فقالت یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے نبی، ارائیت، بتائیے مجھے، احدانا اذا اصاب ثوبها الدم، جب ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے، کیف تصنع، کیا کرے وہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا اصاب ثوب احداکن الدم من الحیدہ، جب تم میں سے کسی ایک کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے، فلتقرصہ، اسے چاہیے کہ ملے اس کو، وہ چٹکیوں کے ساتھ، ناخنوں کے ساتھ، ثم لتنضحہ بماء، پھر اس کو پانی کے ساتھ دھو دے، ثم لتصلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھ لے، نہیں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ابھی وہ گیلا ہے، وہ نشان باقی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دھو کے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اس کو چینج کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ سلیمان بن یسار کہتے ہیں، سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عن المنی یصیب الثوب، منی کے بارے میں جو کپڑے کو لگ جائے تو کیا کریں گے اس کو، اور خاص طور پہ اس وقت تو مسئلہ تھا نا کہ زیادہ کپڑے ہوتے بھی نہیں تھے، ایک ہی جوڑا ہے، اب اس کو اگر دھو دیں گے، سوکھنے کا انتظار کریں گے تو مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ کفیت بھی ہوتی تھی۔ تو فقالت، کہنے لگی، کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے کپڑے سے دھو دیتی تھی، فیخرج الی الصلاۃ، آپ نماز کے لیے چلے جاتے تھے، واثر الغسل فی ثوبہ، اور وہ دھونے کا اثر جو ہے آپ کے کپڑے پہ موجود ہوتا تھا، نشان جو ہے دھونے کا، کپڑا گیلا ہو تو رہتا ہے نا، وہ نظر آتا ہے دھویا گیا اس کو، تو وہ نشان بھی موجود ہوتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو دھو دیا، جیسے پیچھے حیض کے بارے میں بات آئی ہے، تو بس اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ وہ خشک ہو جائے اور اس کا وہ نشان ختم ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اسود اور حمام دونوں تابعی ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں، کہتی ہیں، کنت افرک المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رگڑ دیا کرتی تھی منی کو اللہ کے نبی کے کپڑے سے، وہ کھرچ دینا، ٹھیک ہے، افرک، ناخنوں کے ساتھ اس کو کھرچنا، تو جب وہ خشک ہو جائے نا منی، تو پھر اس کو وہ رگڑ دیا جائے تو وہ اس کے اثرات زائل ہو گئے، اب اس میں نماز پڑھ لی، کیونکہ دیکھیں نا اس وقت وہ کپڑے کون سے ہوتے تھے، وہ جو کاٹن کے کپڑے ہیں، موٹے ہوتے تھے، تو اس میں اگر وہ اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، خشک ہو گئی ہے وہ، جو جب ناخنوں سے رگڑیں گے تو وہ جو ہے اس کے اثرات زائل ہو گئے، تو اب اسی کپڑے میں وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اگلی حدیث میں یہ ساتھ وضاحت ہے، وبروایت علقمہ والاسود عن عائشہ،
اسی طرح روایت ہے جس میں ہے سما یصلی فیہ، پھر آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو تو تر ہے نا، منی ابھی گیلا ہے، تو اس کو تو دھویا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو خشک ہو گئی تو اس کو رگڑ دیا، رگڑنے سے جو ہے وہ اثرات اس کے زائل ہو گئے. اب اس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کو نہیں بھی دھویا تو دھونا ضروری نہیں ہے. ام قیس بنت محسن کہتی ہیں انہا اتت بابن اللہ شبیر لم یأکل الطعام الی رسول اللہ، یہ اپنا چھوٹا بچہ لے کے آئی، لم یأکل الطعام، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، اللہ کے نبی کے پاس. فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا. فبال علی ثوبہ، تو اس نے اپنے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا. فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا. فنازحہ، اور اس پہ چھڑک دیا. فلم یغسلہ، دھویا نہیں. تو یہ فرق ہے. آگے ایک حدیث میں بیان ہوگا کہ یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، کہ اگر بچہ جو ابھی ٹھوس غذا نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، صرف دودھ پر اس کا گزارا ہے، تو ایسا بچہ اور بچی، اس کے پیشاب میں فرق ہے. اگر بچہ پیشاب کرتا ہے تو اس میں وہ چھینٹے مارنا کافی ہے، اور بچی پیشاب کرتی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے. اس حوالے سے دو باتیں سمجھنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ بعض علماء جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرق کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ بچہ ہے یا بچی، دونوں صورتوں میں دھویا جائے گا. اور بظاہر یہ بات عجیب بھی لگتی ہے کہ یہ فرق کیوں؟ پیشاب تو پیشاب ہے دونوں کا، بچے کو ہو یا بچی کا، یہ فرق کیوں کیا جائے کہ بچے کے پیشاب میں چھینٹے مارنا کافی ہے اور بچی کے پیشاب کو دھونا کافی ہے، وہ اس میں دھونا ضروری ہے. تو اس حوالے سے بعض لوگوں نے جو ہے وہ ایک تحقیق پیش کی، کہا کہ جب ہم نے جو ہے نا وہ سائنسی انداز میں غور کیا تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ بچی اور بچے کے پیشاب میں کچھ فرق ہے، جس کی وجہ سے شریعت نے یہ فرق رکھا ہے. ویسے جو شارحین نے پہلے لکھا تھا وہ تو یہ تھا کہ بچہ جو ہے کیونکہ اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، عام طور پہ اس کو اٹھایا جاتا ہے، بچی کو اٹھانا ذرا کم ہوتا ہے، تو جس کو زیادہ اٹھانا ہے اس میں یہ امکان زیادہ ہے، مشقت ہے کہ اس کو بار بار دھویا جائے، اس لیے آسانی دے دی کہ اس کو چھینٹے مار لیے جائیں. لیکن اس کی بجائے بلکہ ایک ڈاکٹر کا جو ایک مضمون تھا تو اس کی وہ تحقیق تھی، تو اس نے کہا جب میں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے تحقیق کی تو مجھے کچھ فرق نظر آئے، جن میں سے ایک فرق یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ جب پیشاب کرتا ہے تو وہ 25% جو ہے وہ معدے میں جو اس کا ہوتا ہے نا پیشاب، وہ 25% جو ہے وہ صرف کرتا ہے، 75% اپنے معدے میں رکھتا ہے. یعنی مقدار جو ہے، اور بچی کا اس کے الٹ ہوتا ہے، وہ 25% رکھتی ہے، 75% کرتی ہے عورت کا. تو گویا کہ ایک تو مقدار میں فرق، اور جب مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اس میں بدبو وہ زیادہ پیدا ہوگی، جبکہ بچے کا پیشاب جو ہے وہ مقدار میں کم ہے تو اس میں بدبو وہ کم ہوگی. ایک بات. دوسرا اگر غور کریں کہ بچی جو ہے اللہ نے جس کیفیت میں اس کو پیدا کیا ہے، اس کا وہ پیشاب ایک ہی جگہ پہ گرتا ہے. جب وہ پیشاب بھی زیادہ ہو اور ایک ہی جگہ پہ گرے تو ظاہری بات ہے وہاں وہ نجاست زیادہ جمع ہوگی تو اس میں بدبو پیدا ہوگی. اور بچہ جو ہے وہ پیشاب کرتا ہے تو ایک جگہ پہ نہیں گرتا، وہ مختلف چھینٹے جو ہے مختلف حصوں پر پڑیں گے. ایک تو اس کو دھونا بھی مشکل، کہاں کہاں چھینٹے پڑے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ جب وہ مختلف جگہ پہ گرا ہے تو اس کی مقدار پہلے ہی کم تھی، اب جگہ زیادہ ہوگی تو اس کی مقدار اور بھی کم ہوگی، تو اس لیے وہاں صرف چھینٹے مارنا کافی ہے. ہاں جب وہ ٹھوس غذا لینے لگے تو پھر فرق کوئی نہیں ہے، پھر بچہ ہے یا بچی ہے، پھر دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا.
تو شریعت کے ہر حکم میں حکمت ہے. اب دیکھیں بظاہر ہمیں یہ بات عجیب نظر آتی ہے، لیکن آج کی جدید سائنس بھی اس کو مانتی ہے. اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اذا دبغ الاحاب فقد طہر، جب چمڑے کو رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چمڑا بے شک وہ مردار کا ہے، بکری مر گئی ہے، اس کا چمڑا اتارا تو اس کو رنگ دیا. ٹھیک ہے، تو جو مخصوص طریقہ ہوتا ہے ان کا رنگنے کا، وہ کیکر کی چھال جو ہے وہ، اور اس طرح دیگر چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، نمک وغیرہ، تو اس کو جو رنگ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اگلی روایت ہے، ہاں اس میں اتنی بات ہے کہ یہ ان کا چمڑا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جن کا گوشت نہیں، جو بذات ہی ویسے ہی آرام ہے نا، جو شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، تو ان کا جو چمڑا ہے وہ رنگ بھی دیں گے تو وہ نہیں ہوگا. یہ ہے معقول اللحم کہتے ہیں، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ مر بھی جائیں تو ان کا چمڑا اتار کے رنگ دیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہر چمڑا وہ جو بھی ہو، چاہے وہ گویا کہ کتے کا ہی کیوں نہیں ہے، تو اس کو رنگ دیں گے تو پاک ہو جائے گا، چونکہ حدیث میں ہے ایما احابن، لیکن پہلے والا موقف زیادہ بہتر نظر آتا ہے. اگلی روایت ہے کہ تصدق علی مولات لمیمونۃ بشات، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک آزاد کردہ لونڈی تھی، ان کو صدقہ دیا گیا ایک بکری کا. فماتت، اور وہ بکری مر گئی. فمر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ہلا اخذتم احابہ، بھئی تم نے اس کا چمڑا کیوں نہیں لے لیا؟ فدبغتموہ، تم اس کو رنگ دیتے، فانتفعتم به، اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے، چمڑے کے سے تو فائدہ اٹھا لیتے، بکری مر گئی ہے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی انہا میتتن، یہ مر گئی تھی، مردار تھی، تو مردار سے فائدہ کیسے اٹھاتے؟ تو ہمیں انما حرم اکلوہا، بھی اس کا کھانا حرام ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ مر گئی تو کھانا اس کا حرام ہوا ہے نا، باقی جو اس کی چیزیں ہیں وہ اس کا چمڑا ہے، تو اس میں اسی طرح بال ہیں، سینگ ہیں جن میں خون نہیں ہوتا، تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، ان سے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو میں اس کا کھانا حرام ہوا تھا، باقی جو اس کے فائدے ہیں وہ تو اٹھائے جا سکتے ہیں جو پہلے جائز تھے. حضرت سودا جو رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، فرماتی ہیں کہ مادت لنا شاتن، ہماری ایک بکری مر گئی، فدبغنا مسکہا، تو ہم نے اس کا چمڑا جو ہے اس کو دباغت دے لی، رنگ لیا. ثم ما دلنا ننبذ، اصل اس میں نبیز بناتے رہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ مشک بنا کے نا، تو مشکیزہ چھوٹا سا، تو اس میں نبیز بناتے تھے. نبیز ایک شربت ٹائپ کہہ لیں، یہ کھجورے ڈال دیتے ہیں پانی میں تو وہ کھجورے اس میں مکس ہو جاتی ہیں، تو ایک دن رکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ شربت سا بن جاتا ہے، تو اس کو نبیز، یہ اللہ کے نبی پیا کرتے تھے، مفید ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. تو نن بیزو فی ہی، اس میں نبیز ہم بنایا کرتے تھے، حتیٰ سارا شنہ، یہاں تک کہ وہ پرانا ہو گیا بشکیزہ. تو یعنی اس کو مسلسل استعمال کیا ہے، حالانکہ وہ مردہ بکری کا تھا، لیکن وہی جو اوپر بات بیان ہوئی کہ رنگنے کے بعد جو ہے وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے. لبابہ بنت حارث کہتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی حجر رسول اللہ، اللہ کے نبی کی گود میں تھے، فبال علی صوبہ، تو انہوں نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا. فقلت، میں نے کہا، البس ثوبا، یہ اللہ کے نبی آپ کوئی اور کپڑا پہن لیجئے، واعطنی ازارک، اور اپنی یہ چادر مجھے دے دیں، حتی اغسلہ، میں اس کو دھو دیتی ہوں. فرمایا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ چھوٹا ہے، انما یغسل من بول الانثى وینزہ من بول الذکر، بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں. یہ وہی بات جو ہم نے پیچھے بیان کی. یہ فرق کب تک ہے؟ جب تک وہ ٹھوس غذا نہیں کھاتے. جب وہ ٹھوس غذا کھانے لگے تو پھر فرق نہیں ہے، پھر اس وقت جو ہے دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا.
अगली रिवायत है, वफी रिवायत अबी दाऊद वन्निसाई अन अबी सम्ह क़ाल युग़सलु मिन बौलिल जारियती व युरश्शु मिन बौलिल गुलामी। ये वही ऊपर वाली रिवायत, अल्फाज फर्क है, माना वही है कि धोया जाएगा बच्ची के पेशाब को, व युरश्शु और छींटे मारे जाएंगे बच्चे के पेशाब से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा वाती अहदुकुम बिनअलीही अल-अज़ा, जब तुम में से कोई एक अपने जूते से गंदगी को रौंद ले, यानी जूते पे गंदगी लग जाए, उस पर पाँव आ गया उसका, इसने तवज्जो नहीं की, फ़इन्न तुराबा लहू तहूरुन, तो मट्टी उसको पाक करने वाली है। ठीक है, वो आगे गुजरा, आगे मट्टी आई, रगड़ जमीन पे लगी, वो साफ हो गया तो बस। क्योंकि जूता जो है इसमें आमतौर पे देखें ना, कुछ चीज अंदर सरायत नहीं करती, वो गंदी ऊपर लगी हुई है, नीचे मट्टी से जब रगड़ लगी तो वो पाक हो गया बस। ये उस वक्त होगा जब नीचे उसके वो बिल्कुल साफ हो। लेकिन बाद औक़ात हमारे ये जूते हैं ना, उसमें जैसे प्लास्टिक के जूते होते हैं या आम चप्पल वगैरह, तो उसमें नीचे जो है वो खाने से बने होते हैं, डब्बे से, उसमें अगर गंदगी लग गई है तो वो डब्बे में वो गंदगी मौजूद रहेगी, वो नीचे रगड़ेंगे भी ना तो वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो बराबर हो जाता है ना। तो ऐसी सूरत में तो इजाला जरूरी है। ये जब नीचे से बिल्कुल साफ है ना, तो फिर वो जब जमीन पे रगड़ लगी वो साफ हो गया बस। अब उसमें को अंदर सरायत नहीं कर गई तो उसको धोना जरूरी है, वो उसका नीचे रगड़ जो है वो ही काफी है। जी अगली रिवायत है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, क़ालत लहा इम्राअतुन, एक औरत ने इन्हें कहा, जी इन्नी उतीलु ज़ैली व अमशी फिल मकानिल कदिर, मैं अपना दामन लंबा रखती हूँ, चादर जो है ना जो ऊपर सर पे लेती हूँ, तो वो जरा किनारा उसका जमीन पे घिसट रहा होता है, चादर बड़ी होती है। वह अमशी फिल मकानिल कादिरी, और गंदगी वाली जगह से गुजरती हूँ, जब जमीन पे वो घिसट रही होती है, क्योंकि पाँव भी छुपाने हैं ना, तो जब पाँव भी छुपाने हैं तो चादर जो है वो पाँव को ढांप रही होगी, तो जमीन पे मस होगी, जमीन से लगेगी वो, तो ऐसे मैं गुजरती हूँ और बाद औक़ात नीचे गंदगी आ जाती है। तो कहने लगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, युतहिरुहु मा बअदहु, वो बाद वाली जगह उसको पाक कर देगी। वहां गंदगी आई, आगे पाक मट्टी आ गई, तो वो मट्टी लग गई उसको, ठीक है, तो वो इजाला हो गया तो खत्म। ठीक है, तो इस तरह यानी उसको धोने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर तो वो ऐसे लगी हुई है जो नजर आ रही बाकायदा उसका वजूद है, तो फिर तो उसका इजाला किया जाएगा ना। ये ऐसी शक्ल में है कि जब वो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही लेकिन ऐसी जगह से गुजरे हैं, तो जाहिर बात है वो कुछ लग गई होगी, तो बाद वाली मिट्टी उसको लग गई, साफ होगी, बस बात खत्म। अगली रिवायत है, मिकदाम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अन लुबसी जुलूद सिबाई व रुकूब अलैहा, अल्लाह के नबी ने रोका है दरिंदों के चमड़े पर अल-रुबस, उसको पहनने से, जैसे शेर की खाल, चीते की खाल, उसको पहना जाए। वर रुकूब अलैहा, और उस पर बैठने से भी रोका है, क्योंकि ये मुतकब्बिरीन की आदत है, लोग ऐसा करते थे, तो इसलिए दरिंदे की खाल हो तो उसको पहनना, वो जैकेट की शक्ल में, उस सूरत में खाल, और इसी तरह वर रुकूब अलैहा, और उस पर बैठना, इससे अल्लाह के नबी ने रोका है। रवाहु अबू दाऊद व निसाई, जो रवायत को अबू दाऊद और निसाई ने बयान किया है। पीछे जो बात बयान हुई है कि वो कपड़े को लग गई, हमने बताया कि ये वो शक्ल है जब वो खुश्क हो गई, खत्म, कोई चीज मौजूद नहीं। अगर वो गीली जो है वो नजासत मौजूद है तो जहरी बात है, तो फिर तो उसको वो इजाला किया जाएगा, धोया जाएगा। अबुल मलीह बिन उसामा अपने बाप से, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयान करते हैं कि नहा अन जुलूद सिबाई, अल्लाह के नबी ने दरिंदों की खाल से रोका है, उसका चमड़ा नहीं इस्तेमाल करना। इसीलिए पीछे हमने क्या कहा था, जिनका गोश्त खाया जाता है,
رواہ احمد و ابو داود والنسائی وزاد الترمذی والدارمی ان تفترش، اور ترمذی میں یہ اضافہ ہے، دارمی میں بھی، کہ اس کو بچھایا جائے زمین پر، ٹھیک ہے، وہ بطور جو ہے نا وہ قالین اس کا استعمال کیا جائے، کیونکہ متکبرین کی علامت تھی، اپنی بہادری شجاعت کے اظہار کے لیے وہ دیواروں پہ جو ہے وہ لٹکا دینا کھانے، اور زمین پہ بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا، گویا کہ آنے جانے والوں کو پتا چلے کہ یہ شیر کا شکار کر کے آیا ہے، یہ فلاں درندے کا اس نے شکار کیا ہے۔ تو لوگ اس طرح وہ تکبر کے اظہار کے لیے ایسا کیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے۔ ابو الملیح کہتے ہیں انہو کاریہا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمن جلود السباعی، درندوں کی کھال کی قیمت کو ناپسند جانا ہے، تو چونکہ وہی بات حرام ہے نا، تو اس لیے اس کی کھال کو بیچنا اور اس کی قیمت لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ عبداللہ بن عکیم کہتے ہیں اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اللہ کے نبی کا خط آیا تھا، جس میں یہ تھا کہ اللہ تنتفعوا من المیتاتی، کہ تم نہ فائدہ اٹھاؤ مردار کے بھی احاب، اس کے چمڑے کا، احاب کہتے ہیں کچا چمڑا جس کو بھی رنگا نہ گیا ہو، ولا عصب، اور نہ ہی پٹھے کا، تو یعنی یہ چیزیں تھیں جس سے عام طور پہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، ان کا استعمال کرتے تھے، تو آپ نے روک دیا کہ ان سے تم فائدہ نہ اٹھاؤ، مردار کا جو ہے وہ چمڑا، کچا چمڑا، احاب کہتے ہیں کچے چمڑے کو جس کو بھی رنگا نہیں گیا، اور اسی طرح اس کا پٹھا جو ہے اس سے یہ فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے آمارا حکم دیا، ان یستمتع بجلود المیتۃ اذا دبغت، کہ فائدہ اٹھایا جائے مردار کے چمڑے سے جب اس کو رنگ دیا جائے۔ تو یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی کہ جب چمڑے کو رنگ دیا جائے تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ جی اگلی روایت ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مر علی النبی رجال من قریش، اللہ کے نبی کے پاس سے کچھ قریشی لوگ گزرے، یجرون شاۃ لہم مثل الحمار، وہ بکری کو کھینچ کے لے جا رہے تھے گدھے کی طرح، مردہ تھی نا تو پھینکنے کے لیے۔ فقال لهم رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا لو اخذتم احابها، کہ بھئی تم اس کا چمڑا جو ہے وہ لے لیتے، پھر اس کو رنگ لیتے تو وہ پاک ہو جاتا۔ یہاں احاب ہے نا کچا چمڑا، یعنی اس کو اتار لیتے پھر اس کو رنگ لیتے۔ قالوا، انہوں نے کہا جی انہا میتۃ، کیسے اٹھاتے، وہ تو مردار ہے۔ فرمایا یطہرها الماء، اس کو پاک کر دیتا پانی، والقرص، اور کیکر، وہ جو درخت ہے نا کیکر کا، اس کی وہ چھال جس سے اس کو باقاعدہ دباغت دی جاتی ہے، رنگا جاتا ہے، تو اس سے تم رنگ لیتے تو وہ پاک ہو جاتا۔ اگلی روایت ہے، سلمہ بن محبب کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء فی غزوہ تبوک، اللہ کے نبی غزوہ تبوک میں علی اہل بیت، ایک گھر والوں کے پاس آئے، فاذا قربۃ معلقہ، ایک مشکیزہ آپ نے دیکھا لٹکا ہوا ہے، فسأل الماء، آپ نے پانی کا پوچھا کہ پانی ہے پی سکتا ہوں، فقالوا له یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی انہا میتۃ، یہ جو مشکیزہ ہے نا یہ مردار کی کھال کا ہے۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، تباغوہا طہورھا، تم نے اس کو رنگ دیا وہ پاک ہو گیا، اس کا رنگنا اس کو پاک کرنا ہے، تو چونکہ آپ نے دیکھا نا کہ وہ رنگا ہوا ہے، ظاہری بات ہے رنگے سے کیا ہوتا ہے وہ بال شال اتر جاتے ہیں نا، ورنہ تو وہ بال ایسے موجود رہتے ہیں، تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ رنگا ہوا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کا رنگنا جو ہے وہ اس کی پاکیزگی ہے، جب رنگ دیا تو پاک ہو گیا، تو اب اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس میں سے پانی بھی پیا جا سکتا ہے۔
अनिम्रातिन मिन बनी अब्दुल अशहली, बनु अब्दुल अशहल की एक औरत है, वो कहती है कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के नबी, इन लना तरीकन इलल मस्जिदी मुनतनिता मुनतिना तन, हमारा रास्ता है मस्जिद की तरफ, वो है जरा बदबूदार, गंदगी वाला, ठीक है। यानी बाज़ औक़ात नशीबी जगह होती है ना, जब बारिश होती है तो वो गंदगी सारी उस तरफ आ जाती है। कैफा नफ़अलु इज़ा मुतिरना, जब बारिश आए तो क्या करें, वहां तो वो गंदा पानी सारा आता है, जैसे गटर हमारे यहाँ खुले होते हैं। तो फरमाया अलैसा बादहा तरीकुन हिया अत्यब मिनहा, क्या उसके बाद अच्छा पाक रास्ता नहीं आता जहां ये गंदगी नहीं होती। कुलतु बला, मैंने कहा जी ऐसा रास्ता भी आता है। फरमाया फादी ही भी आदि, चलो वो उसके बदले में हो गया, यानी नीचे कोई कपड़ा लगा है तो वो आगे पाक मट्टी उसको लग गई, वो खुश्क हो गया तो बात खत्म। तो इसलिए उसको बाद में बाकायदा धोने की जरूरत नहीं है। अगली रवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुन्ना नुसल्ली मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी के साथ नमाज पढ़ते थे। वला नतवज़्ज़उ मिनल मौती, और रौंदने से, वो जो जमीन पे चलते वक्त नीचे मोजा पहना हुआ है, जूता पहना हुआ है, तो वो गंदगी लग गई है, तो आगे पाक जगह आई, वो रगड़ी गई तो नीचे से साफ हो गया, बस ठीक है। तो मोजा भी चमड़े का है, उसमें भी ऐसे है, जूता है तो उसमें भी ऐसे है। तो ऊपर रिवायत में भी यही बात है कि अब वो नीचे जूते को क्या लगा है, तो हम नमाज पढ़ लेते थे, क्योंकि मैंने बताया अगर नीचे से वो प्लेन है ना, बिल्कुल साफ है, तो आगे जब पाक मिट्टी आई तो मिट्टी में रगड़ लगी तो वो साफ हो गया नीचे से, उसमें गंदगी कोई लगी रही नहीं है, तो उसको धोने की जरूरत नहीं है, उसी में नमाज पढ़ी जा सकती है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि कानतिल किलाबु तुकबिलु व तुदबिरु, ये कुत्ते आते जाते थे, फिल मस्जिदी, मस्जिद में, फी ज़माने रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के जमाने में, फलम यकूनु यरुशून शैअन मिन दालिका, तो उस पर कुछ भी जो है वो धोते नहीं थे उसको, बस कुत्ता आया चला गया, ये नहीं कि वो गीला है, नीचे पांव लग गए हैं तो अब उसको धोया जाएगा उस जगह को, बस ठीक है, वो आए चले गए। पेशाब का मसला पीछे हो गया है बयान कि उसका, अगर वो जैसे शख्स ने पेशाब किया था वो ऐसा मौजूद है तो उसका हल मौजूद है, बाकी कोई दरिंदा आ गया है, कुत्ता आ गया है, गुजर गया, तो कच्ची जगह है, गुजर गया, क्या हुआ, वो जगह पाक है, उसको धोने की जरूरत नहीं है। जी बस यहां तक कोई सवाल है तो आप कर लीजिए।